Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 79। आखिरी बाब से कबल। हर जाल का अंजाम एक लर्जिश में छुपा होता है। जब धागे टूटने लगते हैं तो सबसे पहले वही उलझते हैं जो खुद को सबसे मजबूत समझते हैं। मनार का जाल अपनी आखिरी हद तक बुन चुका है। फजर ने जिस खेल को हकीकत समझा वो दरअसल एक ख्वाब की तजसीम थी, मनार के ख्वाब की। और फलक आलमगीर जो लफ्ज़ों से तकदीरें लिखती रही, अब जानने वाली है कि बाज़ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि अपने खालिक को भी अपने अंदर समेट लेती हैं। अब रोशनी के उस आखिरी मंजर में सब कुछ खुलने वाला है। विलियम के दिल में जो अज़्म उतर आया था, फजर की आंखों में जो खौफ उतर आया था और रईस के दिल में जो सच दफन था, वो सब एक लम्हे में बेनकाब होने वाले हैं। कि वो लम्हा है जहां हर किरदार अपनी असल सूरत में आएगा, बगैर नकाब, बगैर दिखावे, बस अपने गुनाहों, कमजोरियों और मुकद्दर के साथ। अनकबूत का जाल मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ एक धागा बाकी है और जैसे ही वो टूटेगा, खामोशी सब निगल जाएगी। ये तारीकी होगी, एक ऐसी तारीकी जो पुराने जख्मों के साथ साथ नए अहद को भी हमेशा के लिए दफन कर देगी। और कोई नहीं जानता कि इसके बाद उजाला कभी लौट पाएगा या नहीं। ये तो एक राज है। याद रहे, अनकबूत की इस दुनिया में हर कदम ध्यान से रखिए। ये जाल महज रेशम के तार नहीं, ये किरदारों की गुमशुदा तकदीरें हैं। आपको नहीं मालूम कि ये कहानी आपको महज इख्तिताम तक ले जाएगी या खुद आपको भी अपने अंदर खींचकर हमेशा के लिए कहीं और ले जाएगी। आखिरी बाब, कहानीगर और कहानी। हर आगाज अपने मुकद्दर में एक अंजाम लेकर उतरता है, मगर अंजाम का मतलब हमेशा फना नहीं होता। कभी ये एक ऐसी दहलीज होता है जिसके पार कदम रखने के बाद मंजर तो बदल जाता है, लेकिन पीछे बंद होने वाले दरवाजे की दस्तक रूह में हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। कहानी को जन्म देने वाले हाथ और कहानी के अंदर सांस लेती रूह के दरमियान एक मुक़द्दस अहद भी है और एक अज़ली जंग भी। कभी कहानीगर की उंगलियों में तकदीर के वो धागे होते हैं जिनसे वो अपनी मर्जी के रंगों का जहान बुनता है, और कभी कहानी खुद एक ऐसा सरकश दरिया बन जाती है जो अपने बनाए हुए किनारों को तोड़कर अपना रास्ता खुद तराशती है। ये आखिरी बाब वो मकाम है जहाँ रोशनी और तारीकी एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि पहचान मुमकिन नहीं। अब फैसला ना कलम की स्याही करेगी, ना किरदार की सिसकी, और ना ही कहानीगर की ख्वाहिश। फैसला वो ठहरा हुआ लम्हा करेगा जो हर दिल में एक ही सवाल की गूंज छोड़ जाएगा। क्या कहानीगर अपनी तख्लीक पर कादिर हो सकता है, या कहानी ही वो अबदी सच है जो अपने खालिक के मिट जाने के बाद भी ज़माने की आंखों में जिंदा रहती है। ये औराक किसी नतीजे का ऐलान नहीं, बल्कि उस बोलती खामोशी का नाम है जो हर कारी के सीने में उतरकर उसकी अपनी अमानत बन जाएगी। ये वो नुक्ता है जहाँ वक्त की नब्ज़ें थम जाती हैं, जहाँ कायनात सांस रोक कर देखती है कि कैसे सब कुछ ख़त्म होकर भी सब कुछ किसी नई शक्ल में बाकी रह जाता है। यहाँ इख्तिताम भी है और लाफानी आगाज भी, यहाँ राख भी है और चिंगारी भी। 31 दिसंबर, साल की आखिरी रात। सलाखों से लटके फानूस और नियोन लाइट्स लाखों जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे थे। चारों जानिब लगे बरक़ी कुमकुमे और हर तरफ बेशुमार चेहरों का हुजूम। ऐसा हुजूम जो शायद ही कभी किसी ने एक जगह देखा हो। शोर इतना कि सांसें भी दब कर चल रही थीं। ये जश्न नहीं था, ये एक जंग की तमहीद थी। मगर इस हुजूम से दूर कुछ फासले पर
اوپر ایک بالائی منزل کی سنگ مرمر بیلکنی پر وہ کھڑا تھا، ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب، سفید شرٹ میں ملبوس، کتھئی آنکھوں والا وہ شخص جو برسوں سے خاموش پیادہ سمجھا گیا۔ لوگ اسے بھولتے رہے، کمتر جانتے رہے، مگر آج کی رات وہ خود اپنی کہانی کا پہلا جملہ لکھنے والا تھا۔ اس نے نیچے جھانکا، ہجوم کے شور میں اسے ایک عجیب سا سکوت سنائی دیا۔ یہ میرا جنم دن ہے، یہ دن موت لائے گا یا زندگی، کیونکہ یہ صرف جشن نہیں ہے، یہ شطرنج کا میدان ہے۔ آج ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ سب سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہی انجام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر آج کا دن پیادے کے لیے اہم ہے۔ میں وہ پیادہ ہوں، وہ معمولی سا مہرہ، مگر آج اس کہانی کی ڈور کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ نیچے ہزاروں چہرے تھے، روشنیوں کے طوفان میں ہر کوئی اپنی کامیابی، اپنی طاقت اور اپنی جیت کا تصور لیے کھڑا تھا۔ ڈارک سٹارز کا یہ لانچ صرف ایک برانڈ کی تقریب نہیں تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں دولت، شہرت، محبت، انتقام اور غرور سب ایک دوسرے کے سامنے چال چلنے کو تیار تھے۔ یہاں سب کو لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے، مگر کوئی نہیں جانتا ہار اور جیت کا اصل فیصلہ کس کے پاس ہے۔ یہاں ہر چال ایک انجام لائے گی، کچھ کے لیے کامیابی، کچھ کے لیے بربادی، اور میرے لیے شاید حقیقت۔ نیچے قہقہے تھے، مکافات تھے، چمکدار لباس اور جھلملاتے خواب تھے۔ کیا میں اپنی کہانی پر قادر ہوں، یا یہ سب دھاگے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر سب مقدر ہے تو پھر میری یہ آواز، میرے یہ ہاتھ کس لیے ہیں؟ آج نہ صرف ڈارک سٹارز کی لانچ تھی، بلکہ بہت سے نقاب اترنے والے ہیں۔ آج ہارنے والے بھی جیت جائیں گے اور جیتنے والے بھی ہار جائیں گے، کیونکہ ہر کہانی کا اصل انجام وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے۔ اصل انجام وہ ہے جو دلوں کی راکھ میں چھپی چنگاری سے جنم لیتا ہے۔ ہال کی گونج آہستہ آہستہ مدھم ہوئی، روشنیوں کی چمک جیسے دھند میں ڈوب گئی، وقت کی ریت پلٹنے لگی۔ اس انجام تک پہنچنے کے لیے سب کچھ 15 دن پہلے شروع ہوا تھا۔ جب پچھلا باب ختم ہوا، تب وقت نے میرے سامنے 15 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن رکھ دیا تھا۔ 15 دن جنہوں نے مجھے اس لمحے تک پہنچایا۔ روشنی مدھم ہو گئی اور یوں لگا جیسے ایک پردہ سرکا ہو۔ گزرتے دنوں کی تصویریں ابھرنے لگیں، راز، دھوکے، خون، محبت، انتقام، سب کچھ جو 15 دنوں میں ہوا سامنے آنے لگا۔ کہانی پلٹ کر وہیں جا پہنچی جہاں انتقام کی پہلی لکیر کھینچی تھی۔ اصل کھیل شروع ہو چکا تھا۔ 15 دن پہلے لاہور کی صبح کا سورج جب افق پر نمودار ہوا تو اپنے ساتھ امید کی کرن نہیں، بلکہ ایک اذیتناک سچائی کی تپش لایا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، جس میں صرف ٹیلی ویژن اسکرین کی بے رحم روشنی جل رہی تھی۔ یہ روشنی فرش پر بکھرے سامان پر، دیواروں پر لرزتی اور فجر کے ساکت چہرے پر لمحہ بلمحہ بدلتے سائے بناتی۔ ڈرائنگ روم سے منسلک ڈریسنگ روم بکھرا ہوا تھا، کھلے ہوئے بکسے، الماریوں سے باہر لٹکتے ہوئے قیمتی جوڑے، فرش پر بکھرے ڈیزائن کے خاکے اور ڈبوں میں قید زیورات کی کلیکشن، جن کی چمک آج بجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اور اس تباہی کے عین درمیان فجر فرش پر بیٹھی تھی، ایک شکست خوردہ ملکہ، اپنی بکھری ہوئی سلطنت کے باقیات میں۔ ٹی وی اسکرین پر ایک اینکر کی آواز گونجتی سنائی دیتی تھی، منار فیشنز کی مرکزی عمارت آگ کی لپیٹ میں، کروڑوں کا نقصان۔ ذرائع کے مطابق فائر الارم سسٹم غیر فعال تھا، تحقیقات جاری ہیں۔ ہر لفظ ایک ہتھوڑے کی طرح اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ ایک ہیرے کا ہار اس کی ہتھیلی پر پڑا تھا۔ اسے وہ فیشن شو یاد آیا جہاں اس ہار کی چمک نے ہزاروں آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ اس کی سلطنت، اس کی پہچان، اس کی زندگی بھر کی محنت، سب جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے،
ایک سرگوشی ابھری جو صرف اسے خود سنائی دی، نہیں، میں جھکوں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، کہ سب راکھ دوبارہ سونا بنے گی۔ اس نے ہیرے کا ہار میز پر رکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا مگر پلکوں کی دیوار انہیں باہر آنے سے روکے ہوئے تھی۔ ہونٹوں پر ایک ضد بھرا عزم تھا۔ ٹی وی پر آواز پھر ابھری۔ ذرائع کے مطابق فجر معراج کی کمپنی کو اس آگ سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ کئی بڑے نیشنل اور انٹرنیشنل پروجیکٹس منسوخ ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں سختی سے بند کیں، جیسے اس آواز کو اپنے اندر جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ یہ سب ختم نہیں ہوا، وہ خود سے بولی۔ یہ میرا امتحان ہے اور میں ہار نہیں مانوں گی۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ولی اندر داخل ہوا۔ اندر کی حالت دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ دہلیز پر ہی ساکت ہو گیا۔ اس کے سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ بکھری ہوئی چیزیں اور ان کے درمیان فجر، جو ایک مشین کی طرح سامان نکال رہی تھی۔ فجر، اس کی آواز گہری اور نرم تھی، جیسے وہ شیشے سے بنے کسی وجود کو پکار رہا ہو۔ فجر نے سر نہیں اٹھایا، اس کی نظریں ایک اور بکسے پر جمی تھیں۔ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ یہ سب مجھے بیچنا ہوگا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، سپاٹ اور بے رحم۔ ہر چیز، ہر زیور، ہر جوڑا۔ مجھے رقم چاہیے۔ میں اپنی کمپنی دوبارہ کھڑی کروں گی۔ کوئی مجھے گرا نہیں سکتا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آخر کار اس نے سر اٹھایا۔ آنکھیں رات بھر جاگنے اور رونے سے لال ہو رہی تھیں۔ میں جھکوں گی نہیں۔ انہوں نے سمجھا میں ختم ہو جاؤں گی؟ نہیں، میں پھر سے اٹھوں گی۔ میں راکھ سے سلطنت بناؤں گی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ولی مزید اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے پہلے بکسے کے ڈھکن پر ہاتھ رکھ کر اسے بند کر دیا۔ بس کرو، یہ سب تمہیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی فجر کی تیوری چڑھی۔ کیوں نہیں؟ یہ سب میری محنت ہے، میری پہچان ہے۔ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دوں گی لیکن ہاروں گی نہیں۔ تمہیں کچھ بھی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما مگر فجر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور غصہ ایک ساتھ بھرا تھا۔ یہ میرا خواب تھا ولی، میری سلطنت، میری زندگی بھر کی کمائی۔ تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ میرا وجود ہے، اگر یہ ختم ہوا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ تم کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تم زندہ ہو، اور جب تک تم زندہ ہو تمہارا خواب بھی زندہ رہے گا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ سنبھالو خود کو۔ یہ سلطنت پیسے سے دوبارہ بن سکتی ہے، مگر اگر تم ٹوٹ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فجر کی آواز لرز گئی۔ آنسو جو اب تک رکے ہوئے تھے اب بہنے کو تیار تھے۔ میں جھکوں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ غائب دماغی سے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی بگڑی حالت دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فجر کے کندھوں پر رکھتے ہوئے اسے جھٹکا اور اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تمہیں جھکنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، میں ہوں نا، میں سب دیکھ لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ تمہیں اپنی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بوجھ میرا ہے، تمہارا نہیں۔ سمجھ رہی ہو نا؟ فجر کی آنکھوں میں بے یقینی تیرتی رہی۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ فجر کے کپکپاتے ہاتھ جو کچھ دیر پہلے سب کچھ بیچنے پر تلے تھے، اب بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ ولی کے الفاظ نے جیسے اس کے چاروں طرف ایک حفاظتی حصار بنا دیا تھا۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جہاں اس کے لیے سکون تھا، اعتماد تھا اور ایک نہ ٹوٹنے والا سہارا تھا۔ ولی، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں ختم ہو جائے گا۔ میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ ولی نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ دل ٹوٹتے ہیں تاکہ انسان پہلے سے زیادہ مضبوط بن سکے۔ یہ تمہارا انجام نہیں ہے فجر، یہ تمہاری نئی شروعات ہے۔
وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو اب بھی بہنے کو تیار تھے مگر اب ان میں بے بسی نہیں تھی۔ میں زندہ رہوں گی، میں دوبارہ جیتوں گی، میں سب دوبارہ بناؤں گی، وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولی۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، کیونکہ تم صرف ایک کاسٹیوم ڈیزائنر نہیں ہو، تم ایک سروائیور، اور سروائیور کبھی نہیں ہارتے۔ یہ سنتے ہی فجر کے ہاتھ آہستہ آہستہ بکسوں سے ہٹ گئے۔ کچھ لمحے وہ وہیں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا پہلا قدم اٹھایا اور سر ولی کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی، اس خاموشی میں شکر گزاری تھی، سکون تھا اور ایک نئی امید تھی۔ ولی نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا اور سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کمرے میں اب بھی نیوز چینل کی آواز گونج رہی تھی، تباہی کی داستان سنا رہی تھی، مگر فجر کے دل میں پہلی بار ایک ٹھہراؤ اتر آیا تھا۔ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، لیکن وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں تھی۔ رات کے آخری پہر رئیس ہیڈ آفس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شیشے کی دیواروں والے طویل راہداریوں میں سناٹا تھا، مگر اس کے قدموں کی دھمک اس سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ رئیس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دیواروں پر لگی تصویروں پر گئیں۔ کامیاب منصوبوں کے فریم، اس کے باپ کی تصویر، دادا کی تصویر، وہ سب اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے نہیں تھے۔ 15 دن، صرف 15 دن۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر شیشے سے باہر شہر کی روشنیاں دیکھیں۔ میں نہیں جانتا ان 15 دنوں کے بعد کیا ہوگا، انجام کس کا ہوگا اور کس کے لیے تاریکی بچے گی۔ وہ پھر چلنے لگا، راہداری کی گونج اس کے الفاظ کے ساتھ بڑھتی گئی۔ لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، باقی سب کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ سلطنت، یہ لوگ، یہ سب میرے حصے کا قرض ہیں، اور بادشاہ اگر اپنی سلطنت کے لوگوں کو نہ بچا سکے تو پھر وہ بادشاہ ہی کیسا؟ وہ ہاتھ گلاس وال پر پھیرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ بادشاہ سے جو بن پڑے گا وہ کرے گا، بادشاہ کا عہد۔ وہ ایک بڑے ہال کے دروازے پر آ کر رکا۔ ہال میں کانفرنس ٹیبل، پروجیکٹ کی رپورٹس اور آنے والے لانچ کے ماڈلز بکھرے پڑے تھے۔ اس نے اندر قدم رکھا اور میز پر جھکی فائل کو بند کر دیا۔ یہ میری کہانی ہے۔ آواز بھاری اور پرعزم تھی۔ میں اپنی داستان کا مصنف ہوں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ سوئیوں کی ٹک ٹک جیسے وقت کے زخم یاد دلا رہی تھی۔ 15 دن، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ تاریخ مجھے کیسے یاد رکھے گی، بادشاہ کی طرح یا شکستہ انسان کی طرح۔ وہ ایک بار پھر راہداری میں لوٹ آیا۔ روشنی اس کے پیچھے دھندلا گئی، مگر اس کے قدموں کی دھمک اب بھی سناٹے میں گونج رہی تھی، جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر ہو۔ سرد رات کی خنکی کمرے کے اندر تک سرایت کر رہی تھی۔ ایڈمبرا کی برف تھم چکی تھی۔ اندر فائر پلیس کی مدھم آنچ جل رہی تھی، لیکن کمرے کی فضا میں ایک بے نام سی ویرانی رچی محسوس ہوتی تھی۔ جینی نیم دراز صوفے پر لیٹی تھی، سنہری بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے دبائے اور دوسرے ہاتھ میں ایک قلم تھا جو اس نے بے دھیانی میں کاپی پر گھما رکھا تھا۔ سامنے میز پر ایک موٹی فائل رکھی تھی، نئی فلم کا معاہدہ۔ اس کی مینیجر اور دوست اینا سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، ماتھے پر شکنے اور آنکھوں میں الجھن۔ جینی، یہ اسٹار لائٹ نہیں ہے، یہ ایک مختلف پروجیکٹ ہے، تمہیں یہ فلم سائن کرنی چاہیے۔ اینا کی آواز التجا سے بھری محسوس ہوئی۔ دل نہیں چاہتا اینا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ کیریئر ہے جینی، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ کتنے لوگ ترستے ہیں ایسی آفرز کے لیے، اور تم ایک کے بعد ایک ٹھکرا رہی ہو۔ اسٹار لائٹ کو بھی منع کر دیا، جارج اب کسی نئی ہیروئن کو کاسٹ کر چکا ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ جینی نے ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایک شخص میرے سوال کا جواب دے دے۔ اینا نے الجھ کر پوچھا، کون؟ کیسا سوال؟
مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر کہتا کیوں نہیں؟ آخر کیوں؟ وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے، بات کرنے سے بھی بھاگتا ہے۔ کیا میری محبت اتنی بوجھل ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی گئی، جیسے اپنے ہی دل کا بوجھ اتار رہی ہو۔ جب میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو اس کی دنیا رک جاتی ہے، مگر وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے۔ کیوں ہے نا؟ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ذرا سی کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور پردے ہلنے لگے۔ اینا نے سر جھٹکا، جیسے اس موضوع پر مزید بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ زندگی کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی جینی، تمہارا مستقبل تمہارے سامنے ہے۔ لوگ تمہیں اس وقت کی سب سے بڑی اداکارہ کہتے ہیں، اور تم ایک شخص کے رویے پر اپنی دنیا جلا رہی ہو۔ پہلے ولیم اور اب یہ جارج۔ آخر یہ جوزف پیلس کا بھوت کب اترے گا تمہارے سر سے؟ جینی نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں، پلکوں پر نمی لرزنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اینا، سب خالی ہے۔ یہ کردار، یہ اسکرپٹس، یہ روشنی، یہ شہرت، سب بیکار لگتا ہے۔ اینا نے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ مارا۔ بیکار؟ یہ سب وہ خواب ہیں جو لاکھوں لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور تمہیں وہ سب ملا ہے۔ اگر تم نے یہ فلم سائن نہ کی تو لوگ یہی کہیں گے کہ جینی رابرٹ پاگل ہو چکی ہے۔ جینی نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور قلم میز پر رکھ دیا۔ شاید میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں۔ اذیت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ اینا نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، میں یوں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں یہ فلم سائن کرنی ہوگی جینی۔ جینی نے آنکھیں کھولیں، ان میں عجیب سا سکوت تھا۔ نہیں اینا، میں یہ فلم سائن نہیں کروں گی۔ میرا دل نہیں ہے، اور دل کے بغیر اداکاری صرف ڈھونگ ہے۔ اینا نے فائل بند کی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تم اپنی ضد میں سب کچھ کھو دو گی۔ جارج کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسے فرق پڑتا تو وہ تمہاری فلم کسی اور کو نہیں دیتا۔ وہ دانت بھینچ کر بولی، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، میں جب کسی شاٹ، کسی سین میں کسی ہیرو کے قریب ہوتی ہوں، میں کیمرے کے پیچھے سے اس کی جلتی آنکھیں محسوس کر سکتی ہوں۔ اگر وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو کہتا کیوں نہیں؟ کیوں پاگل بنا رہا ہے؟ اینا دبے دبے لہجے میں چلائی، یہی بات تو مجھے بے چین کرتی ہے۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہا ہے وہ الجھی ہوئی تھی، جانتی تھی جارج خود کو سزا دے رہا تھا۔ وہ خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہتا تھا۔ شاید وہ کبھی نہ کہے۔ مت گنواؤ خود کو۔ اینا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر وہ ایک لمحہ مجھے مل گیا تو شاید سب کچھ ہار کر بھی میں جیت جاؤں گی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ کھڑکی پر برف کے گالے پھر سے گرنے لگے، جیسے ایڈنبرا کی رات جینی کے دل کی کیفیت کو دہرا رہی ہو۔ یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ سڑکوں پر جلتی لائٹس برف کے ذرات میں یوں جھلملا رہی تھی جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہوا میں برف کی کرچیاں تیر رہی تھیں، اور ہر سانس کے ساتھ ٹھنڈ کا دھواں نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ گروسری سٹور کے شیشوں پر نمی جمی تھی۔ اندر ہیٹر کی گرمی اور باہر کی سردی کا تضاد کھڑکیوں پر دھند بناتا جا رہا تھا۔ اسی سٹور میں نسا تھی، سرخ بالوں پر اونی ٹوپی اوڑھے، خاکی رنگ کے کوٹ میں لپٹی وہ گروسری کے ایک ریک کے بیچ یوں ہی چلتی رہی، ایک ایک چیز اٹھا کر ٹرالی میں ڈال رہی تھی۔ اس کے ساتھ نینی تھیں جو ویل چیئر پر تھیں۔ ایک نرس نے چیئر کو تھاما ہوا تھا اور دو گارڈز داخلی دروازے کے پاس کھڑے اپنی نظریں آس پاس گھماتے ہر لمحہ چوکس تھے۔ نینی کبھی کبھی مسکرا کر نسا کو دیکھتی اور کوئی چیز اٹھا لینے کو کہتی۔ نسا ہنستی اور ٹرالی میں رکھ دیتی۔ اس ہنسی میں ایک معصومیت تھی جو پچھلے چند مہینوں کے زخموں سے کچھ دیر کو آزاد لگتی تھی۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔
بہت کچھ جھیل چکی تھی، مگر اس لمحے وہ عام سی لڑکی نظر آ رہی تھی جو اپنی نینی کے ساتھ گروسری شاپنگ میں مصروف تھی۔ کئی دنوں بعد آج وہ پیلس سے نکلی تھیں اور باہر آنا ان کے مزاج خوشگوار کر گیا تھا۔ کارنر پر کھڑا آفیسر پال اس کی آواز پر اچانک پلٹا اور اس کی نظر سیدھی نسا پر جا ٹکی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ چیری جیسے سرخ بالوں والی لڑکی جو کبھی زندگی اور موت کی کشمکش سے گزری تھی، آج ہنستے ہوئے گروسری خرید رہی تھی۔ پال نے سانس روکا اور چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ دل بے اختیار چلا اٹھا، یہ وہی ہے، جوزف پیٹرسن کی بیٹی، جوزف پیلس کی شہزادی، اور میں ایک عام سا انسان۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا تھا، کئی بار دل سے اس کے خیال کو نکال پھینکا تھا، مگر نسا کے تصور نے اسے کسی اور کی طرف سوچنے ہی نہ دیا۔ دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کی کوشش کی، مگر اس کا دل کہیں اور جا ہی نہیں سکا، اور آج اس برفیلے موسم میں اسے سامنے دیکھ کر دل کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت جمع کی، سامان کا چھوٹا سا پیکٹ کاؤنٹر پر رکھا، پیسے ادا کیے اور خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہائے لیڈیز، گڈ ایوننگ، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں مخاطب کیا۔ نسا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹ گئی اور آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ نینی نے اسے پہچانتے ہی خوشدلی سے جواب دیا، اوہ پال بیٹا، کیسے ہو؟ جبکہ نسا نے نظریں جھکا لیں اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ تیزی سے ٹرالی میں رکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پال نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں گروسری کے لیے آیا تھا۔ نینی نے شفقت سے پوچھا، تمہاری موم کیسی ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی پال کا چہرہ بجھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ 2 ماہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ گلے کی گلٹی اوپر نیچے ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے کچھ نہیں بولا۔ وہ نہیں رہیں۔ اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ نینی نے افسوس بھری نگاہ ڈالی۔ مجھے افسوس ہے پال۔ نسا نے بھی نظریں اٹھا کر ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر مدھم آواز میں کہا، مجھے بھی افسوس ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پال کی نظریں بار بار نسا کے چہرے پر اٹکنے لگیں۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکا۔ آج یا پھر کبھی نہیں۔ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور نسا کی طرف اشارہ کیا۔ نینی نے سر ہلایا اور نرس کو اشارہ کرتے ہوئے ویل چیئر آگے بڑھا دی۔ وہ انہیں بات کرنے کی اجازت دے چکی تھیں۔ اب نسا اور پال آمنے سامنے تھے۔ ٹرالی ایک طرف برف جمی کھڑکیوں کے نیچے کھڑی تھی۔ اس کے گال پہلے ہی سردی سے سرخ تھے، مگر اب ایک اور لالی بھی شامل تھی۔ پال نے ہمت باندھی اور پھر دھیرے سے پوچھا، آپ سے شادی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نسا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے، ایسا کیا کرنا ہوگا کہ آپ مجھے اپنا لیں؟ اس کے سوال پر نسا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ گارڈز دور کھڑے تھے، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں نسا۔ پہلی بار جب پولیس اسٹیشن میں آپ کو دیکھا تھا، تب سے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب آپ کے خیال نے میرا پیچھا نہ کیا ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ نسا نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ پلیز مجھے بتائیں، آپ کو اپنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اسے آس و امید سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن میرا ماضی، میری پہلی شادی کا زخم، میں یہ سب بھول کر آگے بڑھنے سے ڈرتی ہوں۔ وہ گھبرائی سی بولی۔ ہاں، وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی، مگر شادی، یہ لفظ اسے پھر سے ماضی میں کھینچ لے جاتا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کا ماضی تلخ ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے مسکرانے کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے۔
نسا نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی اور بے بسی کی جھلک تھی۔ میں جانتا ہوں مسٹر جوزف کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اگر سن لیں کہ ایک عام سا لڑکا، کیڑے مکوڑے جیسا شخص ان کی بیٹی کے خواب دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے ایسی جگہ دفنائیں گے کہ ایڈمبرا کے کتے بھی نہ ڈھونڈ پائیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے گہری اذیت چھپی تھی۔ پھر بھی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نسا دمبخود رہ گئی۔ آپ شاید میرے ڈیڈ کو نہیں جانتے۔ جانتا ہوں، پھر بھی تیار ہوں۔ بس آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کب ان سے ملنے آ سکتا ہوں۔ وہ اس سے اجازت چاہتا تھا تاکہ مسٹر جوزف سے بات کر سکے۔ پہلے تو اس کی اجازت ہی چاہیے تھی۔ اگر وہی انکار کر دیتی تو پھر وہ کیوں جاتا؟ نسا نے لمبی سانس لی۔ یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہے پال۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس آگ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس کے لیے جلنا قبول ہے۔ نسا کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ پلکیں لرز اٹھیں۔ پہلی بار کوئی مرد اس سے محبت کی بات کر رہا تھا۔ اس کے لیے آگ میں کودنے کو تیار تھا۔ میرے 2 بھائی بھی ہیں، اور ولیم، وہ اور جارج۔ جانتا ہوں، میں سب کو جیتنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو نسا کچھ نہ بول پائی۔ پال نے ایک قدم پیچھے لیا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر دھیرے سے کہا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بس یہ وعدہ لے کر جا رہا ہوں کہ جلد آپ سے ملوں گا، اور مسٹر جوزف سے بھی۔ اگر آپ کے بھائی میرا جبڑا توڑنا چاہیں تو میں توڑوا لوں گا۔ پال پلیز۔ وہ گھبرائی، مگر وہ مسکرا دیا۔ جلد ملوں گا نسا، بہت جلد۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ برفانی ہوا کے جھونکے نے دروازہ کھولا اور وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی نسا، جس کے دل کی دھڑکن اب بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی نینی نے مسکرا کر نسا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی جانب آئیں۔ وہ برا لڑکا نہیں ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ آپ کو ڈیڈ کا پتہ ہے نا؟ میں جوزف سے بات کر لوں گی۔ نینی پرسکون تھیں، جبکہ نسا کے چہرے پر گھبراہٹ اتر آئی۔ نہیں نینی، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ نینی نے اس کی گھبراہٹ کو نرمی سے تھام لیا اور دھیرے دھیرے کہا، میں پال کو دیکھ چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کی نیت صاف ہے اور وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ آدمی کو پرکھنے کے لیے بڑی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک نظر کافی ہوتی ہے، اور میں نے اس ایک نظر میں پال کو اچھا لڑکا پایا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں تو نسا نے سر جھٹکتے ہوئے ٹرالی کو تھام لیا۔ پیلس کی بالائی منزل کی بڑی کھڑکیوں کے پار برف کے گالے دھیرے دھیرے زمین پر اتر رہے تھے۔ سفید چادر ہر سمت بچھ چکی تھی۔ درختوں کی ننگی شاخیں برف کا بوجھ سہ رہی تھیں۔ فضا میں ایسی خاموشی تھی جس میں ہر آواز دب گئی ہو، مگر اندر جارج کے دل کی دھڑکنیں اس سرد سکوت کو چیر رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے کے بھاری پردوں کو ہٹا کر کھڑکی کے قریب آیا اور بیرونی منظر کو دیکھنے لگا۔ باہر کی برفیلی ٹھنڈک جیسے اس کی رگوں میں بھی اتر آئی تھی۔ 3 دن، وہ مہلت جو لیزا نے دی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ ابھی وہ گہری سوچوں میں گم تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے پلکیں بند کی۔ جانتا تھا کس کی کال تھی۔ دل نے ایک لمحے کو چاہا کہ فون بجنے دے، مگر ضمیر نے انکار کر دیا۔ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے دھیرے سے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے لیزا کی آواز ابھری، مدھم مگر زہر میں بجھی ہوئی۔ جارج، مہلت ختم ہو چکی ہے، اب فیصلہ سناؤ، تم مجھے اپنا رہے ہو یا نہیں؟ جارج نے گہری سانس کھینچی۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ اگر دل چاہتا، اگر محبت ہوتی تو میں ضرور تمہیں اپنا لیتا، مگر میں خود سے بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ میرا دل برسوں سے صرف ایک خواب دیکھتا آیا ہے۔ اس خواب میں صرف ایک لڑکی ہے، اور وہ تم نہیں ہو۔
کچھ لمحے سکوت چھایا رہا، پھر دوسری جانب سے ہنسی کی تلخ گونج سنائی دی۔ نیک بننے کی کوشش مت کرو جارج، دنیا تمہاری حقیقت جان لے گی۔ تم مجھے ٹھکرا کر خود کو بچا نہیں سکتے۔ تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہارا نام، تمہارا کیریئر، تمہارا خاندان، سب خاک میں مل جائے گا، اور جب یہ سب چھن جائے گا تو وہ محبت بھی نہیں بچے گی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ جارج کے لب بھنچ گئے۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ دل کی گہرائیوں میں جانتا تھا کہ قصور اس کا ہے، ایک لمحے کی کمزوری، ایک نظر، ایک چھوٹی سی بھول، اور اب وہ اس بھول کی قیمت اپنی پوری زندگی سے چکا رہا تھا۔ لیزا، وہ دھیرے سے بولا، تمہیں شاید لگتا ہے کہ تم مجھے ڈرا کر جیت جاؤ گی، مگر جیت کبھی دھوکے سے نہیں ملتی، محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور اگر میں نے غلطی کی بھی تھی تو سزا کاٹنے کے لیے میں تیار ہوں۔ بہت جلد تمہیں سمجھ آ جائے گی جارج جوزف۔ لیزا کی آواز زہر میں ڈوب گئی۔ اب صرف 3 دن نہیں، تمہاری پوری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، دیکھتے ہیں تم کتنا سہ سکتے ہو۔ کال کٹ گئی۔ جارج نے فون آہستہ سے میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی، مگر اس نے پلکیں جھپک کر اسے روک لیا۔ وہ جانتا تھا طوفان آ چکا ہے۔ ڈوبتے سورج کی سرخی برف پر سنہری عکس ڈالنے لگی تو پیلس کی راہداریوں میں چراغ جل اٹھے، مگر جارج کا کمرہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ فون کی اسکرین اچانک جگمگائی، ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ ویڈیو، وہی ویڈیو لیزا نے اپلوڈ کر دی تھی۔ اس کے ساتھ تحریر تھی، یہ ہے جوزف پیلس کا وارث، جس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا استحصال کیا اور اب شادی سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے فون ہاتھ میں لے لیا، انگلیاں لرز رہی تھیں۔ ویڈیو کے ایک ایک منظر نے اس کے اندر خنجروں کی طرح گھسنا شروع کر دیا۔ وہ لمحہ جب اس نے ضبط کھویا تھا، جب وہ حواسوں میں نہیں تھا، جب لیزا کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ تھی اور جب ولیم نے اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو سمجھ پاتا۔ کچھ ہی دیر میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہی ویڈیو، یہی الزامات تھے۔ پلے بوائے جارج جوزف اپنے ہی محل کی نوکرانی کو برباد کر دیا۔ یہ ہے مشہور ڈائریکٹر کا اصل چہرہ، جس لڑکے کا کبھی کوئی افیئر نہیں رہا، جس کی پرورش ایک شرافت کی مثال تھی، اسے اب درندہ کہا جا رہا تھا۔ ہر زبان زہر اگل رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا، لب بھینچے رہے، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی، مگر اس کے لبوں سے کوئی صفائی نہ نکلی، کیونکہ اندر جانتا تھا غلطی اس کی تھی، اور یہ صرف غلطی نہیں، شاید ایک سزا تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے اندر چیخیں گونج اٹھیں۔ یہ وہ درد تھا جو ولیم نے جھیلا تھا جب اس نے ولیم کی پہچان چھینی تھی، اسے وہ بننے پر مجبور کیا جو وہ نہیں تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ جب کسی کو وہ بنایا جائے جو وہ ہے ہی نہیں، تو دل کس طرح کچلا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے جارج جوزف سے، جب کوئی آپ کی پہچان، آپ کی شناخت پر وار کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ بڑے شہزادے کا سر، جو ہمیشہ بلند رہا تھا، آج پہلی بار جھک گیا تھا۔ پیلس کی بلند و بالا دیواریں جیسے خود افسوس کر رہی تھیں۔ باہر برف تھم چکی تھی، مگر اندر کی سردی ہڈیوں میں اتر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سماعت لیزا کے الفاظ سے گونج اٹھی، تم برباد ہو جاؤ گے جارج، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور وہ جانتا تھا یہ شاید آغاز تھا، اصل سزا ابھی باقی تھی۔ لاہور میں دسمبر کی سرد شام اپنے عروج پر تھی۔ ہوا میں ایسی کاٹ تھی کہ ہر سانس اندر جاتے ہی ہڈیوں تک چیر ڈالے۔ فلک نے بالکنی کے کونے میں رکھی نرم سی کرسی پر شال لپیٹ کر اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رکھا لیپ ٹاپ ڈھیروں کاغذ اور ڈارک سٹارز کا بکھرا ہوا مسودہ سمیٹے ہوئے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ یہاں آئی تھی تاکہ تنہائی کے سائے میں اپنے خیالوں کو صفوں پر انڈیل سکے۔ پیچھے ہال کی شان و شوکت اپنی جگہ قائم تھی، سفید چمکتا ہوا ماربل جس پر روشنی کے عکس یخ بستہ پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ گول میز کے گرد رکھی 2 کرسیاں،
جن میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی اور قریب ہی اسٹیل کا آتش دان جس میں جلتی لکڑیوں کی خوشبو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ بیلکنی تک آ رہی تھی۔ آگ کے شعلے وقفے وقفے سے چٹخ کر گویا اپنی سرگوشیاں سناتے تھے، جیسے سردی اور دھند کی سازشوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوں۔ اس کے ارد گرد ایک پراسرار سکوت تھا۔ وہ منہمک سی کی بورڈ پر انگلیاں پھیرتی اور کبھی کبھی تھرمل مگ سے ہاٹ کافی کا گھونٹ بھر کر یک بستہ سانسوں کو نرم کر لیتی۔ شال کے باوجود سردی اس کے جسم میں سرائیت کر رہی تھی، مگر وہ اس لمحے دنیا کی سب سے مضبوط ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ سردی، دھند اور تنہائی کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بس اپنے تخلیقی جنون میں گم۔ اسی لمحے اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک سایہ رکا۔ وہ رئیس تھا جو محض گزر رہا تھا، مگر جیسے ہی نظر فلک پر جا ٹھہری اس کی بھویں ناگواری سے سکڑ گئیں۔ لمحہ بھر کو ٹھہر کر اس نے اس منظر کو دیکھا۔ ایک لڑکی سرد ہوا میں بیٹھی تھی، اسکرین اور کاغذوں میں جھکی ہوئی اور اپنی دنیا میں مست۔ اس کے اندر ایک تعصب، ایک عجب جھنجھلاہٹ جاگی۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، کبھی بارش میں بیٹھ کر روتی تھی تو کبھی ٹھنڈ میں بیٹھ کر لکھتی تھی، جیسے اپنے دکھوں کو سب سے چھپا کر دھند کے سپرد کر دیتی ہو۔ وہ آہستگی سے قریب آیا۔ لگتا ہے تمہیں بیمار ہونے کا زیادہ شوق ہے۔ فلک کی ٹائپ کرتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ رئیس کی موجودگی، اس کی بھاری آواز اور اس کا مخصوص خوشبو کا احساس یکدم اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ بیمار ہو کر دوسروں کے گلے پڑنے کا، اس نے مزید اضافہ کیا، جبکہ فلک نے گہری سانس اندر کھینچی، شال کو اور سخت لپیٹ لیا، جیسے اپنی کمزوری کو چھپانا چاہتی ہو۔ پھر آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ کم از کم دکھاوا تو نہیں کرتی؟ رئیس نے اپنی بھویں اور بھی سکیڑ لیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب سے گزر کر بیلکنی میں آ کھڑا ہوا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے جان بوجھ کر دروازے میں رکا رہا، گویا اپنی موجودگی کو ایک دباؤ بنا کر رکھنا چاہتا ہو۔ باہر سے دھند بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح اندر سرک رہی تھی، اور رئیس کی بلند قامت شخصیت ان دھندلے عکسوں میں اور بھی پرہیبت دکھائی دینے لگی۔ یہ ضدی پن کب ختم ہوگا تمہارا؟ اپنے آپ کو ضائع کر کے کیا ملتا ہے تمہیں؟ فلک نے سر جھکا کر کاغذ سمیٹے، اسکرین پر لکھے الفاظ محفوظ کیے اور پھر اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی۔ شاید وہی ملتا ہے جو آپ کو دوسروں کا دل توڑ کر ملتا ہے۔ رئیس کے چہرے پر ایک لمحے کو گہری لکیر ابھری، جیسے کسی پرانے زخم پر نمک چھڑک دیا گیا ہو۔ دل بہلانے سے دل توڑ دینا بہتر ہے۔ فلک کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ رئیس ہیں، آپ غرور کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے کہ لڑکیوں کا دل توڑیں۔ لڑکیوں میں شاید وہی آتی تھی۔ آپ کے لیے تو یہ کھیل ہے، جیسے کوئی مہرہ اٹھا کر پھینک دیا جائے، لیکن کبھی سوچا کہ یہ مہرے بھی انسان ہوتے ہیں؟ وہ خاموش کھڑا باہر دیکھتا رہا۔ فلک کے لفظ کانٹوں کی طرح اس کے اندر پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ آپ غرور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ رئیس اورنگزیب ہیں، لیکن کون جانے شاید اسی غرور کے پیچھے وہ کہانی چھپی ہو جو آپ نے کبھی کسی کو نہیں سنائی۔ یہ جملہ رئیس کو بے ساختہ پیچھے دھکیل گیا۔ اس کی نظریں دھند میں کھو گئیں۔ لمحہ بھر کو ایسا لگا جیسے وہ حال سے کٹ کر ماضی میں جا گرا ہو۔ اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ عجیب بات ہے نا، وہ کہانی کبھی کسی نے نہیں سنی۔ آپ نے اپنی طرف اٹھنے والے سارے ہاتھ آتے ہوئے جھٹک کیوں دیے؟ کیوں جھٹکتے ہیں آپ ان ہاتھوں کو؟ کیا وہ اتنے حقیر ہیں؟ اب رئیس کے چہرے پر وہ سایہ نمودار ہوا جسے وہ برسوں سے چھپاتا آیا تھا۔ آنکھوں میں ایک ایسا خلا جو عام انسان کا نہیں ہو سکتا تھا۔ فلک نے پہلی بار اس کی خاموشی میں وہ لرزش محسوس کی جو اس کے غرور سے بالکل برعکس تھی۔ بیلکنی کے در و دیوار خاموشی سے رئیس کی سانسیں سن رہے تھے۔ وہ لمحہ تھا جب سرد ہوا بھی تھم گئی تھی، جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ کیونکہ میں ایک
سیکشول اسالٹ سروائیور ہوں۔ فلک نے پلکیں جھپکیں۔ اس کا جملہ دل تک گیا۔ رئیس کے چہرے پر وہ خاموشی اور گھپ اندھیرا پھیل گیا جو کسی عام قصے کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے مارا تھا، منار کو۔ فلک کے ہاتھ، کاغذوں پر جمی انگلیاں ڈھیلے پڑ گئے۔ اس رات کے بعد میں کبھی سو نہیں پایا، کبھی نہیں۔ جب بھی آنکھیں بند کیں وہی منظر، اس کے وہ الفاظ اور اس کی وہ آنکھیں جو مرتے مرتے بھی مجھے دیکھتی رہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس یاد کی شدت اسے بیلکنی کے فرش پر کھڑا رہنے نہ دے رہی ہو۔ وہ کئی مہینوں اپنے حواس میں نہیں رہا تھا۔ وہ ہر رات ڈر کر اٹھ جاتا، اور پھر جعفر عالم مر گیا۔ اس کی لاش ایک فلیٹ سے ملی اور وہ مزید ٹوٹ گیا۔ گردیزی خاندان نے آخری وار کیا، اورنگزیب ٹیکسٹائل جلا دی، ہر اینٹ ہر دھاگا جلا دیا۔ احمد اورنگزیب صاحب کی کمر بے طرح ٹوٹ گئی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے مر جانا چاہا۔ اس نے چاہا سب ختم ہو جائے تاکہ وہ اس اذیت سے باہر نکل سکے، لیکن اسے مرنے بھی نہ دیا گیا۔ فلک نے شال کے اندر سمٹ کر سانس روکی۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس کے لفظوں کا بوجھ عام نہیں تھا، وہ انہیں کبھی نہیں اٹھا پائے گی۔ اسے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والا کون تھا؟ فرقان گردیزی، جو واپس لوٹ آیا تھا، جسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ منار کے بنا جی نہیں سکتا۔ منار مر چکی تھی اور اس خبر نے اسے پاگل کر دیا۔ سڑکوں پر آوارہ بنا رئیس ایک رات اس کے ہاتھ لگ گیا۔ تم نے منار کو مارا، تم نے میری محبت کو مارا، تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے کھڑے رہ پاؤ گے؟ فرقان گردیزی پاگل ہو چکا تھا۔ فلک کا دل دھڑکنے لگا، یوں لگا جیسے رئیس کے غرور کا خول ہر لفظ کے ساتھ چٹخ رہا ہو۔ رئیس نے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اس رات رئیس کا جسم محض ایک سزا گاہ بن گیا، اذیت دی گئی، لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ فرقان گردیزی اسے توڑنا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ رئیس دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ میں بھاگا تھا فلک، اس رات اگر نہ بھاگتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس رات وہ عام سا لڑکا رئیس اورنگزیب مر گیا تھا۔ فلک کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے لب کھولنے چاہے مگر الفاظ نہ نکلے۔ رئیس نے سر جھکا لیا۔ جو بچا وہ ایک زندہ لاش تھی، ایک جنسی زیادتی سے بچ جانے والا لڑکا۔ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ میں نے خود کو اتنا بڑا کر لیا کہ کوئی ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے اپنی سلطنت کھڑی کی، غرور کا خول بنایا تاکہ دنیا کو لگے میں ناقابل شکست ہوں۔ لیکن اپنے جسم پر رینگتے وہ ہاتھ، وہ آج بھی مجھے نیند میں جھنجھوڑتے ہیں۔ فلک کا دل سینے میں کسی قفس کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ اس نے کبھی رئیس کی روح کو اتنا بے لباس، اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ دھند بیلکنی کے فرش پر یوں بچھ گئی جیسے کسی نے سفید کفن ڈال دیا ہو، اور رئیس کی آواز اس سفید خالی پن میں گونج کر فلک کی روح تک جا پہنچی تھی۔ وہ لفظ سروائیور فلک کے دل پر پتھر کی طرح گرا تھا۔ اس نے لمحہ بھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا رئیس اورنگزیب، جو بظاہر غرور اور سنگ دلی کی دیوار لگتا ہے، اندر سے کس جہنم میں جلتا رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ کہانی، وہ غرور جو آپ اوڑھتے ہیں، وہ سنگ دلی جسے آپ اپنا تاج بنا کر رکھتے ہیں، دراصل اپنی ٹوٹی ہوئی حرمت کو چھپانے کے لیے ہے۔ رئیس کچھ نہ بولا، جبڑے مزید بھینچ گئے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جو دوسروں کا دل توڑنے کو اپنا حق سمجھتا رہا، دراصل خود ایک عورت کی وجہ سے پامال ہوا۔ آپ دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکتے رہے، مرہم بھی رکھتے رہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کے اپنے زخم رستے ہیں۔ رئیس دھند میں نظریں جما کر کھڑا رہا جبکہ وہ اس کی پشت گھورتی رہی۔ تم سوچتی ہو میں دل توڑنے کا شوقین ہوں،
نہیں، میں بس بدلہ لیتا ہوں، ہر بار کسی کا دل توڑ کر، اپنی جانب بڑھنے والا ہاتھ جھٹک کر۔ میں خود کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اب بھی زندہ ہوں، کہ وہ رات مجھے ختم نہیں کر سکی۔ لیکن کیا آپ واقعی زندہ ہیں یا پھر اب بھی اسی رات میں قید ہیں؟ رئیس کے لب کپ کپکائے، اس نے سر جھکا لیا۔ میں کبھی باہر نہیں نکلا۔ منار کی موت نے مجھے بھی مار دیا تھا، گردیزیوں نے مجھے روند ڈالا۔ اس کے بعد جو بچ گیا وہ غرور سے بنا ہے۔ میں نے اپنے ہیروں کی چمک اتنی بڑھا دی ہے کہ کوئی میرے کھنڈرات کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ فلک نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ تو آپ کے غرور کے پیچھے دراصل خوف ہے، اور آپ کی سنگ دلی کے پیچھے وہ کمزوری ہے جسے آپ دنیا کے سامنے ماننے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آپ رئیس اورنگزیب ہیں، آپ کو دنیا دیکھتی ہے، آپ کے پاس تاج ہے، تخت ہے، لیکن اندر سے آپ اب بھی وہی عام سا لڑکا ہیں جو ایک رات مر گیا تھا۔ رئیس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے میں کسی کی محبت نہیں اپنا سکتا، کیونکہ محبت مجھے منار کی طرح قید کر دیتی ہے۔ میں اب کسی قید میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ فلک نے اس کی پشت سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اس بار اس کی نظروں میں طنز کم اور دکھ زیادہ تھا۔ لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ محبت قید نہیں ہوتی، محبت زنجیر توڑتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دل توڑ کر آپ آزاد ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ آج بھی قید ہیں، اپنی یادوں میں، اپنے دکھوں میں اور اپنے غرور میں۔ رئیس خاموش رہا، دھند میں کھڑا اپنے اندر کی راکھ کو چھپائے ہوئے۔ دوسروں کے لیے جو وحشت ہے وہ دراصل میرے اپنے لیے رحمت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اپنا غرور اتار دیا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ کتنی عجیب بات تھی، دنیا اس کو ایک جابر، ایک مغرور رئیس اورنگزیب سمجھتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بس ایک لاش تھا جو اپنے ماضی کے قبرستان میں دفن تھا۔ ہوا کے جھونکے نے شعلوں کو چٹکایا، لکڑی کی خوشبو اور دھند کے بوجھل مرغولے اس منظر کے گواہ بن گئے۔ فلک نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے رئیس کے غرور کا خول ذرا سا ٹوٹا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ زخم، یہ کرب اتنے گہرے تھے کہ شاید کبھی بھر نہ سکیں۔ بیلکنی پر خاموشی طاری ہو گئی۔ دونوں کے بیچ صرف دھند تھی اور وہ بھاری ماضی جسے لفظوں میں قید کرنا بھی مشکل تھا۔ میں ڈارک سٹارز کی لانچ کے بعد واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھیرے سے آگاہ کیا، اور مجھے خوشی ہوگی جب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گی۔ نام تو تم بنا ہی چکی ہو۔ اس بات پر وہ پلٹا، ایک نرم سی نظر اس پر ڈالی۔ بے وقوف مصنفہ اب اتنی بھی بے وقوف نہیں لگتی تھی۔ فلک نے نظریں سیدھی رئیس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ کیا کبھی آپ ماضی سے باہر نکلیں گے؟ کبھی نئی شروعات کریں گے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ہونٹ بھینچ کر گویا ہوا۔ میں ایک سروائیور ہوں، اور کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یا تو حیوان بنا دیتی ہیں یا زندہ لاش۔ میں شاید دونوں کے درمیان اٹکا رہ گیا ہوں۔ اس کی کوئی نئی شروعات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا اور بیلکنی میں ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ وقت تیزی سے اڑا اور اگلا منظر فلک کے گھر کا تھا۔ لاؤنج کی سفید چھت پر جھولتا فانوس مدھم روشنی دے رہا تھا۔ لاؤنج بھرا ہوا تھا مگر ہر شخص جیسے اپنی اپنی خاموشی میں قید تھا۔ باہر بارش کے بعد کی نمی ہوا میں پھیلی تھی۔ شیشوں پر ہلکی دھند بیٹھی تھی اور اسٹیل کے آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی کرچیں بار بار چٹک رہی تھیں۔ فلک صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہاتھوں میں اب بھی کپکپاہٹ تھی۔ وہ رئیس کی باتیں ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سب کچھ اندر گھوم رہا تھا۔ منار کا جال،
فجر کی صورت، رئیس کا ماضی اور وہ اعتراف جو اب اس کے دل پر ایک نوکیلے پتھر کی طرح رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نگین بیگم بھاری شال اوڑھے سامنے کرسی پر بیٹھی تھیں۔ ان کے ہونٹ بار بار واہ ہوتے مگر وہ بولنے سے پہلے رک جاتی۔ بشارت، فخر اور وجاہت عالمگیر سبھی وہاں موجود تھے۔ بالآخر خاموشی ٹوٹی، فخر کی آواز گونجی، یہ سب کھیل تھا۔ منار زندہ تھی، فجر اسی کی عکاسی ہے اور ہم پھنس چکے ہیں۔ نہیں، ہمارا اس کھیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں کل ہی۔ بشارت بھائی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ فلک یوں ہی بیٹھی رہی، انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے، جبکہ ترنم بیگم کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جب سے منار سے ملی تھیں انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی، انہیں بس خاموشی لگ چکی تھی۔ اپنا سامان باندھ لو فلک پتر، اب ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ وجاہت عالمگیر کی آواز سنائی دی اور اس بار فلک نے سر اٹھایا۔ ایسے کیسے واپس چلے جائیں؟ جو ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا؟ اس نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب کیا دھرا رئیس کا ہے اور وہ خود دیکھے گا۔ بشارت بھائی پھر سے گویا ہوئے۔ رئیس کا کیا دھرا؟ منار زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، رئیس اس کے قتل سے بری الذمہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا دھرا ہے؟ وہ بے یقینی سے بشارت بھائی کو دیکھنے لگی۔ دیکھو بچے، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک کہا بھائی آپ نے، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ خاندان کبھی جذباتی ہوا بھی ہے؟ کیا اس خاندان نے کبھی جذبات محسوس بھی کیے ہیں؟ کیا کسی کو پتا بھی ہے کہ رئیس نے کیا کچھ سہا ہے؟ اس کی نظریں سب سے ہوتی احمد اورنگزیب پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ بھی آج اس اجلاس کے اہم رکن تھے۔ کیا آپ کو پتا ہے دادا جی کہ آپ کے پوتے نے کیا کچھ سہا ہے؟ اورنگزیب صاحب کے چہرے پر گہرا ملال تھا۔ تم اس پر یقین کرتی ہو فلک؟ کیا یہ سب محض ایک کہانی نہیں جو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے گھڑی ہو؟ فخر نے فوراً کہا، کاش یہ کہانی ہوتی، کاش وہ سب ایک ڈرامہ ہوتا۔ جس شخص نے سب کچھ کھو دیا، جو منار کے ہاتھوں قید رہا، جو گردیزی خاندان کی سازشوں میں پس گیا اور پھر اغوا، تشدد اور وہ سب جو اس پر بیتا۔ وہ سانس کے لیے رکی، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ایسا زخم گھڑ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ لیکن ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ ہم سب سے بہت اونچا ہے، وہ اپنا بچاؤ کر لے گا۔ بشارت بھائی پھر سے بولے، آج وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، مگر سالوں پہلے ابا؟ اس نے براہ راست اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ سالوں پہلے وہ بچہ تھا، خونی رشتہ تھا آپ سے، پھر آپ نے کیوں اتنی بے اعتنائی برتی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب سالوں انہوں نے بہن کی خبر نہیں لی تو پھر بھتیجا کس گنتی میں آتا تھا؟ بس کرو فلک، تم ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بشارت بھائی اس سارے معاملے سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ سنتے ہی فلک کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ جب اپنی بیٹی پر گزری تو آپ سب کو خاندان کی دوسری بیٹی کا احساس ہوا۔ اس نے ترنم بیگم کی جانب دیکھا۔ جب اپنے بیٹے پر گزرے گی کیا تب آپ کو رئیس کے درد کا احساس ہوگا ابا؟ اس کا سوال پھر سے اپنے باپ سے تھا، جنہوں نے پلٹ کر کبھی خبر نہیں لی۔ چچا زاد بھائی مر چکا تھا مگر اس کا بیٹا زندہ تھا، چچا بھی زندہ تھا، پھر کیوں وہ غافل ہو گئے تھے؟ تم اب بھی اس کی حمایت کر رہی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ بشارت بھائی غصے سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے، مت بھولو کہ تمہارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اپنا سامان باندھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ فیصلہ سنا دیا گیا۔ فلک کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی جو غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے بھی اعلان کیا، تب تک نہیں جب تک میرا کانٹریکٹ ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک جتاتی نظر سب پر ڈالی۔
میں صرف عالمگیر خاندان کی بیٹی نہیں، میں ایک عورت بھی ہوں، انسان ہوں، اور میرا نام، میرا مقام جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، کیا آپ لوگوں کو احساس بھی ہے؟ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ میں یہاں کسی اور کے لیے نہیں رکی ہوئی، میں یہاں اپنے لیے ہوں۔ میں خود کو چن رہی ہوں، اپنی ذات کو، اپنی پہچان کو، اپنے مقام کو، اور میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے کیسے چلی جاتی؟ عالمگیر خاندان کی زبان کی اہمیت تھی تو کیا اس کی زبان کچھ بھی نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ فلک تم… بشارت غصے سے اس کی جانب بڑھے، مگر فخر آگے بڑھ کر انہیں تھام چکا تھا۔ تم نے جو کہا ہم نے وہ سب کیا، اب کیوں ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ عمر دیکھی ہے اپنی، 27 کی ہونے والی ہو اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو روز کتنے سوال اٹھتے ہیں ہم پر۔ وہ دانت بھینچے بولتے رہے، جبکہ فلک یوں ہی کھڑی رہی۔ میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ فیصلہ ابا جی کریں گے، اور تب ہی کریں گے جب میں انہیں کہوں گی۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں۔ یہ سنتے ہی بشارت بھائی کا چہرہ مزید سرخ پڑا۔ وہ فخر سے خود کو چھڑاتے آگے بڑھے اور پھر چٹاخ کی آواز ابھری۔ ایک زوردار تھپڑ فلک کے چہرے پر پڑ چکا تھا، جو اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ گال پر ابھرنے والی جلن کے ساتھ ساتھ دل میں درد اٹھا تھا، جسے فلک نے آنکھیں میچ کر ضبط کیا۔ بشارت، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو۔ وجاہت عالمگیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اسے نہیں دیکھ رہے ابا جی؟ یہ کیسے اپنی من مانی کرتی جا رہی ہے؟ یہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے؟ اسے آزادی دی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے۔ کل کو کوئی بات ہو گئی تو… میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ سب پر انگلیاں اٹھیں۔ میں نے آپ سب کا نام روشن کیا ہے، اس پر کالک نہیں ملی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آنسو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ فلک عالمگیر، یہ نام مجھے خاندان نے دیا، مگر اسے بنایا میں نے ہے، اور میں یہ حق رکھتی ہوں کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں، اور اس کی اجازت مجھے میرے اللہ نے دی ہے۔ وہ ایک تیز جلتی ہوئی نظر سب پر ڈال کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی، پھر سزا کیا تھی؟ ایک گھر ہی تو بنایا تھا اس نے، پھر اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ لاؤنج ایک بار پھر خاموش ہو گیا، صرف لکڑیوں کے جلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہر چہرے پر ایک الگ فیصلہ، ایک الگ سوال تھا۔ ترنم بیگم جانتی تھیں کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ منار کی اصلیت، رئیس کا راز، اور خاندان کی بکھری سانسیں، سب مل کر ایک نئے موڑ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ شام کی سرخی اب گہری نیلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ باہر کی بارش تھمے دیر ہو چکی تھی، مگر ہوا میں اب بھی ٹھنڈی نمی اور کچھ مٹی کی ہلکی خوشبو تھی۔ فلک اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑا تھپڑ کا نشان اب صرف ایک سوجن کی صورت میں موجود تھا، لیکن دل پر لگا زخم ابھی تازہ تھا۔ آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں، لیکن ان میں ایک نئی سختی، ایک مضبوط فیصلہ ابھر چکا تھا۔ وہ اپنے لیے خود کو چن چکی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور فخر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر کھانا رکھا تھا۔ وہ کمرے کی خاموشی کو توڑے بغیر احتیاط سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مڑا۔ فخر کا چہرہ بھی تھکا ہوا اور پریشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشمکش تھی، خاندان کی روایتوں کا بوجھ اور اپنی بہن کے لیے محبت کا احساس۔ فخر اس کے سامنے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی رہی، پھر فخر نے آہستگی سے فلک کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دینا فلک، میں نہیں روک سکا بشارت بھائی کو، اس نے تعصب سے کہا۔ فلک نے سر ہلایا، اس کی آواز بھی اب بھرائی ہوئی تھی، لیکن اب اس میں چٹخنے کے بجائے دھندلی پختگی تھی۔ آپ قصوروار نہیں ہیں، یہ خاندان کی دہائیوں کی گھٹی ہوئی گھٹن تھی جو آج پھوٹ نکلی۔ میرا قصور اتنا ہی ہے کہ میں نے اپنے لیے آواز بلند کی۔ فخر نے آہ بھری اور کمرے کے مدھم ماحول میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر مون سانگ جی پر مون سانگ جی کا حق ہے تو فلک عالمگیر پر بھی فلک عالمگیر کا حق ہے۔
اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ مون سینگ جی ایک کورین ڈرامہ کا کردار ہے جو کہتا ہے کہ اس پر صرف اس کا حق ہے۔ فخر کئی لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے گویا ہوا۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ مرد ذات عورتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ شاید تم اس وقت ٹھیک کہتی تھیں۔ جب سے یہ سب ہوا ہے میں نے پہلی بار خود کو تم سے، پھپھو سے اور یہاں تک کہ فجر اور منار کے غم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میرا دماغ کہتا تھا کہ تمہیں سب کچھ چھوڑ کر واپس جانا چاہیے، یہ ہماری روایت ہے، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ تم صحیح ہو۔ تم کوئی جائیداد نہیں ہو، نہ کوئی معاہدہ، نہ کوئی وعدہ۔ تم انسان ہو، فلک عالمگیر ہو، تم اپنے لیے بنی ہو۔ فلک نے نم آنکھوں سے فخر کو دیکھا۔ برسوں کی گھٹن، محبت اور بغاوت کے بیچ فخر کا یہ اعتراف اس کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ ابا جی اور بشارت بھائی دونوں غصے میں ہیں، وہ سب کل صبح جا رہے ہیں۔ انہوں نے سب کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے یہاں رہنے کی کوشش کی، جانے سے انکار کیا تو… فخر کہتے کہتے رک گیا۔ تو کیا؟ فلک نے بےتابی سے اسے دیکھا۔ تو وہ تم سے سارے رشتے توڑ لیں گے، اور مجھ سے بھی۔ انہیں غصہ ہے کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے اس فیصلے کے پیچھے صرف اور صرف رئیس ہی وجہ ہے۔ فخر کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ تم یہ سب اس کے لیے کر رہی ہو، اس سے متاثر ہو کر۔ فلک کا چہرہ اس بات پر سرخ ہوا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ہاں رئیس اور اس کا قصہ میرے دل پر ایک بوجھ بن چکا ہے۔ اس کے درد نے مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا، جو ہم خاندان والے شاید بھول چکے تھے۔ لیکن اس نے بوجھل سانس لی اور فخر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن میں صرف اس کے لیے نہیں رکی ہوں، میں یہاں کسی فرد کے لیے نہیں، اپنے مقام کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے، اپنے ہونے کے لیے رکی ہوں۔ اگر رئیس کی کہانی نہ بھی ہوتی اور مجھے واپس جانا پڑتا، تب بھی میں اپنے کام اور اپنے خواب کو چنتی۔ میں نے وہ کانٹریکٹ اپنی پہچان کے لیے سائن کیا تھا، نہ کہ کسی کے بچاؤ کے لیے۔ یہ میرا میدان عمل ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فخر کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بہن کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ فخر نے گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھ کو چھوڑا اور ٹیبل پر رکھے کھانے کو فلک کے قریب کیا۔ تم یہ سب صرف اپنے لیے کر رہی ہو اور میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ اب سنو میری بات۔ اگر تم کل کو اٹھ کر کہتی ہو کہ میں یہاں رئیس کے لیے رکی ہوں، تو میں آج ہی سارا سامان باندھ کر تمہیں زبردستی واپس لے جاؤں گا۔ تمہارا اور میرا رشتہ خاندان کی بیٹی ہونے پر منحصر نہیں۔ فلک، تم چھوٹی بہن ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن… فلک تڑپ اٹھی۔ لیکن کچھ نہیں۔ تم میرا چناؤ ہو۔ خاندان میرے چناؤ پر ناراض ہے تو ہو، ابا جی بھی ناراض ہیں تو صحیح۔ جب انہوں نے سالوں پہلے اپنی بہن کو اس لیے چننے سے انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا، تو میں بھی ان کا بیٹا ہوں۔ اگر میری بہن اپنی زندگی چنتی ہے اور خاندان اس پر سوال اٹھاتا ہے، تو میں بھی اپنے اصول چن رہا ہوں۔ تم اپنا بچاؤ کر رہی ہو اور میں تمہیں چن رہا ہوں، کیونکہ میں بھی فخر عالمگیر ہوں۔ فخر نے ایک عجیب سے عزم اور محبت کے ساتھ کہا۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو اس تھپڑ کے درد کے نہیں تھے، نہ ہی اپنوں کی بے اتنائی کے۔ یہ اس اعتراف کے تھے جس نے اسے احساس دلایا کہ وہ بالکل اکیلی نہیں ہے۔ شکریہ، اس نے بمشکل کہا۔ فخر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب یہ کھانا کھا لو، تم کمزور ہو جاؤ گی تو رئیس کا بچاؤ کیسے کر پاؤ گی؟ اور کیا کہا تم نے؟ کہ ہمارا نام روشن کیا ہے، کالک نہیں ملی؟ ہاں، تمہاری یہ جرت، تمہارا یہ اعتماد، یہی تمہارے نام کو چمکائے گا۔ میرے نزدیک تو یہی حقیقت ہے۔ فخر اٹھا اور فلک کے سر پر بوسہ دیا۔
تم اپنا خیال رکھنا۔ میرا مزید کوئی سوال نہیں ہے۔ میں صبح تک باہر رہوں گا لیکن تمہارا گھر یہاں ہی ہے۔ مجھے پتا ہے تم یہیں رہو گی۔ فخر دروازے تک پہنچا، پھر رک کر مڑا۔ اور فلک، جب یہ سب ختم ہو جائے تب بھی خود کو مت بھولنا، خود کو چنتے رہنا۔ تم اہم ہو، بہت اہم۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ فلک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے پڑی روٹی اور سالن کو اس نے غور سے دیکھا۔ ایک نیا عزم اس کے دل میں جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی لڑائی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ صرف رئیس، منار یا گردیزی خاندان کی سازش کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ اب فلک عالمگیر بمقابلہ عالمگیر خاندان کی روایات کا امتحان تھا، اور اس کی طاقت، اس کا بھائی اب اس کے ساتھ تھا۔